बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल और मेरे साथ हैं उमर दराज गोंदल साहब। बहुत शुक्रिया उमर आपके वक्त का। सबसे पहले तो वाइट हाउस से जो ऐलान होता है कि ये जंग बंदी, इसको आप मुस्तकिल न समझिएगा। ये सीज़ फायर, कल भी हमने बात की थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि उसमें डेड लाइन नहीं दी गई। पिछली मरतबा 15 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन अब उसको ओपन एंडेड छोड़ा गया। पाकिस्तान की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे अभी भी उस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि कोई भी साइड जंग से पीछे नहीं हट रही, वो अपनी तैयारियों में मुकम्मल उसी तरह मगन है। बाकर कालीबाफ साहब जो कह रहे हैं और ईरान के पासदाराने इनकलाब के जो हल्के कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने हैं अमेरिका ने, वो भी तक नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ में कभी उसने जहाज़ पकड़ लिया, कभी उसने पकड़ लिया। अब ईरान जो है उसमें अमेरिका से 2 हाथ आगे जाके 3 जहाज़ पकड़ लेता है, और यह भी दावा किया जाता है कि बड़ी अमाउंट वाला कोई इसराइली जहाज़ भी पकड़ा गया। क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल के दरमियान? वही जो हमने कल बात शुरू की थी, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? जिस तरह बाकर कालीबाफ साहब जो कह रहे हैं, सदर मसूद पज़ेश्कियान भी कह रहे हैं, अब्बास इराक़ी भी कह रहे हैं कि इन धमकियों के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। करामत साहब बहुत शुक्रिया। मेरे लिए आज इम्पोर्टेंट ये था, मैं सारा दिन ये इंतज़ार करता रहा कि ट्रंप क्या मीडिया को आज फेस करेंगे। सही, आज सारा दिन वो खामोश रहे हैं। उन्होंने उसके ऊपर सोशल के ऊपर जरूर आए हैं, लेकिन उन्होंने आज मीडिया को फेस नहीं किया। सही। और आपको पता है कि ट्रंप मीडिया को फेस कब नहीं करते। आखिरी बार जब आपका पायलट पकड़ा गया या पायलट ग्राउंड पे आ गया, पकड़ा नहीं गया, और आप उसके रेस्क्यू करने का ऑपरेशन कर रहे थे, तो आपने कोई 24 घंटे के करीब जो है मीडिया को फेस नहीं किया था। बिल्कुल। जब तक आपने उस ऑपरेशन को जो भी किया, मेरा ख्याल ये है कि इससे अंदाजा होता है कि इस वक्त वो प्रेशर के अंदर है। एक्सिस न्यूज़ देखें, अमेरिका में पता ये चलता है कि खबर दी जाती है जी, खुद फोन किया जाता है, खबर दी जाती है। ये दुनिया जहान में होता है, कभी कभार आपके पास खबर चल कर आती है। आपने देखा कि एक्सिस न्यूज़ जो बड़ा करीब तस्वर आजकल किया जा रहा है, उसने अपनी तरफ से स्कूप ये दिया कि ये जो कल डेडलाइन है ना, ये कोई लंबी चौड़ी नहीं है जी, ये 3 से 5 दिन की है। ये बुनियादी तौर पर ईरान को सिग्नल था कि भाई वापस आओ, सही, वरना बमबारी शुरू करेंगे। लेकिन फिर जो कैरोलिन लेविट हैं, उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है, वो टॉक शो में बैठी हुई थी, और उन्होंने ये कहा है कि 3 से 5 दिन वाली बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ट्रंप ने जो आज दिन में वो जो न्यूयॉर्क पोस्ट की आजकल रिपोर्टर पाकिस्तान में है और मीडिया की दिलो जान बनी हुई है जी, उन्होंने ही कहा था ना कि जनाब वो कह रहे हैं कि अगले 72 घंटों में वो चीजें कुछ हो सकती हैं। सही। तो इसका मतलब था कि मैंने कहा इसका फैसला ट्रंप ने कहाँ करना है, मुज़ाकरात कब होंगे, इसका तो ईरान ने करना, ईरान ने फैसला करना है जी। सो ये सारी की सारी ब्लफ गेम है, ये सारी की सारी माइंड मेकिंग की जा रही है। ईरान जिस पोजीशन के ऊपर खड़ा है, अगर आप देखें आज पज़ेश्कियान जो हैं, उनका एक बयान सामने आया, मेरे सामने उनका ट्वीट था जिसपे वो उसको वेलकम कर रहे हैं, वो डिनाई नहीं कर रहे मुज़ाकरात से, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं है। नंबर 2, जो बाकर गालिबाफ हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप धमकियां देंगे, अगर आप नाकाबंदी करेंगे, तो उसके बीच में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सही। मुज़ाकरात उस वक्त हो सकते हैं जब आप वाक़तन जो सीज फायर है उसको सही तरह से माहौल साजगार बनाएं, उसके बाद नजर आए। यानी सीज फायर है तो सीज फायर ग्राउंड के ऊपर भी है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका जो है वो एक तो उसके लिए एम्बैरेसमेंट है। एम्बैरेसमेंट इसलिए है कि दुनिया आपकी तरफ देख रही थी, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जी, आप ब्लैंक हैं। यानी अगर आपके पास सिर्फ धमकियां, आपने कहा जी हम जंग करेंगे, आपने जंग कर लिया, आपने कहा जी ब्लॉकेट करेंगे, आपने ब्लॉकेट कर लिया, आपने कहा भाई वो तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। और इससे मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई उनके पास क्या स्ट्रेटजी है, बमबारी करेंगे, आपने पहले भी कर ली। वो कहते हैं भाई शहादत हमारा मिशन है। सो मेरे ख्याल से इस जो सबसे बदतरीन पोजीशन है वो ट्रंप की है। इसके ऊपर आप अल जजीरा खोलें, बीबीसी ने बहुत शानदार रिपोर्ट की है कि वो निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन बंद गली में है, एग्जिट नहीं है। यही बात उनके जो साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, जिस तरह हिलरी क्लिंटन को आप सुने, आप जॉन केरी को सुने, इस तरह बाकी लोगों को सुने, तो आपको समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं, ब्लिंकन क्या कह रहे हैं। मैं आज उन केरी को सुन रहा था, वो जो केरी लोगर बिल वाले थे जी, वो ये कह रहे थे कि अमेरिका के सदर को सोचना चाहिए आपने जंग शुरू क्यों की है। सही। आप लोगों के बच्चों को मरने के लिए क्यों भेज रहे हैं? अब इसका मतलब है कि आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी थी नहीं, और आपने जब की है अब आप बंद के लिए फंस गए। सही। तो अब ईरान जो है वो ओपन वार के लिए तो तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात का भी कह रहे हैं। पाकिस्तान का इसमें रोल आप क्या देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल इस वक्त ज्यादा एक्टिव हुए हैं, हमारा क्या उसमें मफाद? अब
آپ فائنینشیل ٹائمز والی اسٹوری ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، میرے میں اتنی ہمت یا مجال نہیں ہے، میں آپ کو واپس نیو یارک ٹائمز پہ لے کے آؤں گا. تو نہیں، میں جو نیو یارک ٹائمز پہ رہے ہیں وہ بہتر ہے، کیونکہ ٹرمپ کا غصہ بھی نیو یارک ٹائمز سے بہت نکلتا ہے، تو ہم بھی وہ تو سارے میڈیا پر ہی ہے. نہیں، نیو یارک ٹائمز کو بہت زیادہ. جی فیک میڈیا. ہاں، تو نیو یارک ٹائمز پہ ہم ذرا کندھے اس پہ رکھتے ہیں، فائنینشیل ٹائمز سے واپس آ جاتے ہیں. جی. تو نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو حکام ہے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو جہاز قبضے میں لیے ہیں. اچھا، کمال بات یہ ہے کہ کیرولین لیوٹ کہہ رہی تھی کہ امریکہ اس کو سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں سمجھتا. جی، اس کی خلاف ورزی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے. ایران تو کہہ رہا ہے وہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے. آپ نے ان کے جہاز قبضے میں لیے، انہوں نے آپ کے جہاز قبضے میں لے لیے. اچھا، اس کے بیچ میں نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے حکام کا یہ خیال ہے کہ وہ اس وقت بیک ڈور جتنی بات چیت کر رہے ہیں یا ان چیزوں کو لے کر رہے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر مذاکرات کو لے کر چیزوں کو ٹریک پر لے آئیں گے. جب آپ ٹریک پر آئیں گے تو بات چیت شروع ہو جائے گی. دیکھیے، آپ اور میں اس وقت اسلام آباد کے اندر یہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد اسٹل اسی طرح سے سیزڈ ہے، ابھی بھی انڈر لاک ڈاؤن ہے. بھگت کے آئے ہوں پولیس کی جگہ جگہ. اس کا مطلب ہے کہ اب ظاہراً اگر آپ دیکھیں تو فری کین نہیں آئے. آپ کو کھول دینا چاہیے اسلام آباد. اسلام آباد اسٹل ہوپ کر رہا ہے، امید کر رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور کوئی نہ کوئی جو بریک تھرو ہو. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیول بلاکڈ مسئلہ بنا ہوا ہے. صحیح. آپ اگر کیرولین لیوٹ کی آج کی گفتگو سنیں، وہ کچھ اور بات کر رہی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارے باقی اضافی ایلیمنٹس ہیں. جی، وہ کہتی ہیں کہ جب تک انریچ یورینیم آپ باہر شفٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس آفر کے اوپر. صحیح. دیکھیں، ایران جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. باقی ساری کرامت صاحب کہانیاں ہیں. صحیح. یہ بلاکڈ بھی ہٹ سکتا ہے، یہ سب کچھ ہٹ سکتا ہے. اصل بات یہ ہے، اس کے لیے وہ جو ان کے عہدیدار تھے وہ ایک بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جس طرح ہماری سرزمین کی مٹی ہمارے لیے مقدس ہے، تو وہ نیوکلیر ڈسٹ کا جو البلفظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے لیے مقدس ہے. تو یہاں سے باہر کچھ نہیں جائے گا. آپ اس غلط فہمی سے نکل آئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی یہ ایفرٹ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن آپ ایران کو فورس نہیں کر سکتے. ایران ایک بڑے کرائسس سے نکلا. آپ نے انٹیلیجنس کا حوالہ دیا، آج ایک سی بی ایس کی خبر ہے. جی. اور وہ خبر کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی امریکہ کا میڈیا یہ بتا رہا تھا. اگر آپ ٹرمپ صاحب کی گفتگو سنیں تو ٹرمپ صاحب آپ کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے عملی طور پہ ایران کو اوبلیٹ کر دیا. صحیح. یعنی آپ نے ختم کر دیا، سب ہستی سے مٹا دیا. میرے سامنے یہ سی بی ایس کی رپورٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اراؤنڈ 50% آف ایرانز بیلسٹک میزائلز اینڈ لانچ سسٹمز آر اسٹل انٹیکٹ. مثلاً 50% سے زائد ان کے بیلسٹک میزائلز اور اس کو لانچ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ انٹیکٹ ہے. 40 دن کی جنگ کے بعد، جہاں پہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں حملے کیے. آگے وہ کہتے ہیں کہ 60% آف نیول فورس ریمین اینڈ آر اسٹل ڈسپلنگ شپنگ. یعنی آپ جو کہتے ہیں ہم نے نیوی ختم کر دی ہے، وہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹ بتا رہی ہے امریکہ کی کہ بھائی 60% موجود ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایئرپورٹس کے اوپر اپنا آپریشن شروع کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں رفلی 2/3 آف ایران ایئر فورس از اسٹل آپریشنل ڈسپائٹ ہیوی اسٹرائک. 2/3. پھر آپ نے کیا کیا بھائی؟ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، ہم نے ہستی سے مٹا دیا، لیکن آپ کی انٹیلیجنس رپورٹ کر رہی ہے کہ بھائی وہ انٹیکٹ ہے، وہ آپ کو اسی طرح سے آج بھی ڈیمیج کرنے دیتے ہیں. ایک بریکنگ نیوز لینے، پینٹاگون سیز US سیکرٹری آف دی نیوی جان سی فلن ٹو اسٹیپ ڈاؤن، کہ وہ گھر جا رہے ہیں. جی. اب دیکھیں، جنگوں میں ہم نے سنا تھا نا کہ سپہ سالار نہیں بدلے جاتے. یہاں پہ پہلے سپہ سالار کے بارے میں خبر آئی. اب دنیا کی جی یہ اب دنیا کی سب سے بڑی طاقتور نیوی ہے. ہم صرف اور صرف صرف اور صرف امریکہ کی بات کر رہے ہیں. یہ امریکہ کی بات نہیں، یہ سپہ سالار جو بدلے، میں صرف وہاں ہی ہوا تھا. آپ کو یاد نہیں کہ ان کے سیکرٹری آف وار نے سب سے پہلے متھا کس سے لگایا؟ جی ہاں، چیف آف آرمی سے. اس کے بعد کتنے سارے لوگ اس نے بدلے، ان کی پروموشن روکی اور جنگ کے دوران سب کچھ کیا. اب یہ اگر دنیا کا مطلب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ شکست کھا چکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹیبل کے اوپر ایک ایجنڈا سیٹ کیا ہوا تھا. جی. آپ نے گول سیٹ کیے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. آپ یا میں، آپ کے پاس کوئی امپلائی ہو جس کو آپ نے کوئی ٹارگٹ دیا ہو، وہ اچیو نہیں کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ فائر کریں گے. ایبسلیوٹلی. یہ وہی ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی انٹیلیجنس رپورٹ سے ریموول، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ امریکہ گراؤنڈ پہ ڈیلیور نہیں کر رہا. وہ جو ٹارگٹس دیے ہوئے تھے وہ لوگ وہ اچیو نہیں کر سکے. آپ کی انٹیلیجنس رپورٹ بتا رہی ہے ایبسلیوٹلی کہ آپ کی نیوی موجود ہے، آپ کی ایئر فورس موجود ہے، آپ کی میزائلز موجود ہے، آپ کے لانچرز موجود ہیں. تو پھر بھائی آپ نے وہ پھر ایران کی وہ بات درست معلوم ہوتی ہے نا کہ سوشل میڈیا کے دعوے اپنی جگہ پہ، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز الگ چیزیں ہیں.
ایک اور آج بیان دیا تھا, شاید آپ کی نظر سے وہ, کیونکہ مین آج ہیڈ لائن ہی وہ تھی کہ ایران کی 8 خواتین گرفتار تھی, ان میں سے 4 جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں بڑا پر امید ہوں, بڑی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ 4 کو رہا کر دیا ہے. تو کیا یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر اس کو کنسیڈر کیا جائے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی یہ ایران کی جانب سے یہ تب نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا, ٹرمپ صاحب تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے کچھ جہاز بھی جا رہے تھے یہاں سے, کل انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جہاز آ رہے ہیں فلاں, وہ کہاں پہنچے ہیں, ان کی باتوں میں نہ جائیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا. اچھا یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈپلومیسی میں تو سائن ہی ہوتے ہیں. ابھی آپ کو اگر یاد ہو, اس جنگ کے دوران فرانس کی وہاں پہ ویسلز گزری. نمبر 1, فرانس کے ایک یہاں پہ ڈیٹینی تھے ایران کے اندر, انہوں نے رہا کر دیا. جی ہوتا ہے, ملکوں کے درمیان چیزیں ہوتی ہیں, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, پاکستان میں ہوتا ہے, باقی جگہوں پہ ہوتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایران کے پاس بھی بہت ساری ڈیمانڈز ہیں. جی مثلاً ایک سینکشنز کی ڈیمانڈ ہے, تو کیا آپ نے ہٹا دی ہے؟ نہیں. آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, بات ہوگی. ابھی تو آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہی نہیں ہیں, اس سے پہلے ہی آپ آؤٹ کم بتا رہے ہیں. لڑائی کو بڑھانے کی چیزیں کر رہے ہیں اور دوسری تیاری مکمل کر رہے ہیں دوسری سائڈ. ہاں وہ آپ نے اگر باقر غالب آف صاحب کے جو مشیر ہیں, آپ مہدی محمدی صاحب کی بات کر رہے ہیں, پہلی ہیڈ لائن تھی آج نیوز چینلز. مہدی محمدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ جو آپ نے جنگ بندی کی ہے نا, سیز فائر, یہ بے معنی ہے. اچھا ایران ویسے کل سے یہی کہہ رہا ہے کہ یہ یونیلیٹرلی آپ نے کی ہے, یعنی یک طرفہ طور پہ کی ہے. جی اچھا دوسرا, وہ ان کا یہ خدشہ یہ ہے کہ آپ ایک اور حملے کے لیے ٹائم بائے کر رہے ہیں. جی یہ جو سکون ہے نا بڑے طوفان, اس کا مطلب ہے کہ ایران کو اندازہ ہے. اور انہوں نے کل کیا کہا تھا جب یہ سیز فائر ایکسپائر ہونے والا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی فوج کو یہ آرڈر دے رکھا ہے کہ جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ٹارگٹس ہیں, جی کیونکہ ایران کے اندر ایک پرابلم اس وقت یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کی جان لی جا سکتی ہے. سو انہوں نے چیزوں کو پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی دیکھو, یہ اگر آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, عمان میں ایک حملہ ہوا تھا شروع کے دنوں کے اندر, ایک میزائل گر گیا تھا سلالہ میں. اس پہ کیا ہوا تھا کہ عباس عراقچی صاحب نے کہا تھا کہ ہماری ٹارگٹ لسٹ میں عمان نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی تھی, ان کا تھا چونکہ چیزیں ہم نے ڈی سینٹرلائز کی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہوا ہو, لیکن ہم اس کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کریں گے. سو انہوں نے اس ڈی سینٹرلائزیشن کو اپلائی ابھی بھی کیا ہوا ہے کہ اگر سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو کر دیں, جہاں کرنا پڑے گا. سو میرے خیال سے اب انہوں نے یہ کل یہ بیان دے کے بتایا. تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا مہدی محمدی صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ پہلے دن سے ایران کا یہی خدشہ تھا کہ ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں, یہ نیک نیتی کے ساتھ سیز فائر نہیں کر رہے. تو پہلے تو اب نئے ہرمز کی بات ہو رہی تھی, پھر باب المندب آیا. اب انڈونیشیا ایک پرپوزل لے کے آتا ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ملاکا جو ہے اس کے اوپر فیس امپوز کر دی جائے. پہلے ہی لوگ پریشان ہیں کہ اب نئے ہرمز سے گزرنے کے لیے پہلے تو ایران کی اجازت چاہیے, پھر اب امریکہ کی انٹری ہو گئی ہے. اب اگر اسٹریٹ آف ملاکا بھی بند ہو جاتی ہے تو آدھی دنیا تو پہلے ہی اس سے سانس لینا مشکل. اس میں مثال موجود ہے, اس میں مثال موجود ہے نا. آپ جو جب سوئس کینال کو دیکھتے ہیں, یہ ٹرکی کے قریب ہے, کون سا وہ جس کا جو آگے میڈیٹرینین اور ریڈ سی کی طرف جانے والا. جب دیکھیں راما صاحب, اس میں ہوتا یہ ہے نا, جب آپ انٹرنیشنل لاز کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آپ نوٹیکل مائلز میں جب جاتے ہیں تو اس میں آپ کا پہلے ٹیریٹوریل واٹرز ہے نا, جی پھر انٹرنیشنل واٹرز ہے. نہیں ٹیریٹوریل واٹرز ہے, اس کے بعد اگلے جو واٹرز ایک دوسری لمٹ آتی ہے جہاں پر آپ جو نیچرل ریسورسز ہیں, گیس ہے, آئل ہے, اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد انٹرنیشنل واٹرز ہیں, جی یعنی اس کی اگر وہ کرتے جائے پیمائش کے بعد وہاں فریلی موو کریں گے. بھائی وہ جو کہتے ہیں اس کو, یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر, ایران اور عمان دونوں کی اس پہ وہ ٹیریٹوریل واٹرز ہیں. یعنی یہ میں اس کو اور طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آپ کے میرے ملک میں سے انڈیا کا جہاز گزرے جی تو وہ کہہ سکتا ہے میں اس اسپیس سے گزر رہا ہوں. بھائی وہ میرے ملک کی اسپیس ہے, جی یہ نہیں ہے کہ آسمان پوری دنیا کا ہے. صحیح. تو انہیں فیس ادا کرنی ہے. افغان طالبان آپ کو پتا ہے کہاں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں, جو ان کی اسپیس استعمال ہوتی ہے. جی جو جہاز گرتے ہیں بلینز آف ڈالرز دیتے ہیں, وہاں سے ان کی آمدنی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی ٹیریٹوریل واٹر سے کوئی جہاز گزرے گا تو آپ فیس لیں گے. صحیح. پیسوں کی بات ہو رہی ہے, جو آپ کو پتا ہے یو اے ای نے ہم سے 3 ارب لے لیے. آج ایک اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے اپنے پیسے لیے, انہوں نے اپنے پیسے لیے, لیکن سعودیہ کی وجہ سے لیے نا. وہ کھل کر ادھر بھی کوئی نہیں بات بتاتا نا کہ سعودیہ کے ساتھ آپ کا ڈیفنس پیکٹ ہوتا ہے, وہ بھائی جان ستمبر 2025 میں ہوتا ہے. جنوری میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی تو ان پہ جب حملے ہو رہے تھے آپ بھی تو بھاگ کے سعودی عرب جاتے ہیں. نہیں وہ نہیں, آپ بھی تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ باؤنڈ تھے پہلے, ان نے بھی تو ایگری ہوئے تھے نا کہ 3% پہ دیں گے, اور جب تک یہ IMF کا دسمبر تک پروگرام ہے تب تک وہ پڑے رہیں گے. وہ انہی کے پیسے تھے لیکن پڑے رہنے تھے.
آج جو ایک اسٹیٹمنٹ میری نظر سے گزری کہ ان کے UN میں جو ایمبیسڈر ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں اور $1 ٹریلین کی بتاتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہماری امریکہ میں موجود ہے، اور دوسری جانب جو اپنے ریزروز بتاتے ہیں نا ٹریجری کے $300 ارب، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ پڑا تھا تو آپ پاکستان سے تو پھر بدلہ ہی لے رہے ہیں نا. اس اسٹیٹمنٹ کو تو میں اسی طرح دیکھوں نا کہ بھائی جان پاکستان والوں آپ ہمیں پسند نہیں. کراما صاحب بات بڑی سیدھی ہے کہ پیسے انہیں کی تھے، نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں اس کو ذرا لڑائی کے ٹائم آپ کہیں گے بھائی جان نہیں، میں پریکٹیکلی بات کرتا ہوں. ہاں، حملے ہو رہے تھے UAE کے اوپر، حملے ہو رہے تھے سعودی عرب کے اوپر، ہم کس کے بارے میں کنسرن تھے؟ سعودی عرب کے بارے میں. جی، اگر آج بھی ہمیں ایک آپشن چوز کرنی پڑے کس کو کریں گے؟ سعودی عرب کے اوپر. کیوں؟ ہمارا مفاد جڑا ہوا ہے، تو فوج ادھر ہی تو گئی ہے، ہمارا مفاد جڑا ہوا ہے. جی. اچھا، میرے خیال سے ہمیں کوئی زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے UAE سے. UAE کا جھکاؤ بڑے عرصے سے انڈیا کی طرف ہے. اگر آپ دیکھیں جب آرٹیکل 370 کا معاملہ آیا تھا اس وقت یہ سارا کچھ جو چیزیں ہوئی، ان کے صدارتی صدر کے جو ترجمان ہیں کبھی ان کے ٹویٹس آپ پڑھے نا تو وہ تو باقاعدہ پاکستان کے خلاف لکھتے ہیں نا. اچھا ہم کہتے ہیں ہم خلاف، ہم نہیں لفظ استعمال کرتے، ہم نہیں کرتے. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہتے، آپ ہم سے بھی ناراض نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں آپ کا جھکاؤ ہے، آپ کے مفادات ہیں نا، انڈیا کے ساتھ مفادات ہیں، ہمارے بھی سعودی عرب کے ساتھ مفادات ہیں. دیکھیں فورن پالیسی کے اندر کوئی دوست نہیں ہوتا، کوئی دشمن نہیں ہوتا. فورن پالیسی میں صرف یہ بات آپ کی بڑی کتابی ہے اور بڑی فورن پالیسی میں ایک ہی چیز ہے، مفادات، اپنے مفادات. سو اس وقت اگر UAE سمجھتا ہے کہ اس کا مفاد ہمارے ساتھ نہیں ہے، جی مجھے بتائیں نا کہ میں وہاں پہ اسرائیل کا دفاع کروں. میں آپ خود بھی تو اپنی بھی اداؤں پہ غور کریں نا. تو اداؤں آپ کی پھر وہ میٹنگ یاد ہوگی جو ریاض میں ہوئی تھی فارن منسٹرز والی. ہاں جی، جس میں کس نے مخالفت کی تھی کہ اسرائیل کی مذمت نہیں لکھی جا سکتی. پاکستان نے پرنسپل پوزیشن لی نا. ہاں، پاکستان نے پرنسپل پوزیشن لی. آگے سے دھمکی دی گئی تھی کہ ایران کے اوپر نیوکلیئر حملہ ہو جانا چاہیے. وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ہم نے بیلنس کیا کرنا تھا. جب اتنا فیس آپ کے کھل کے سامنے آ جائے تو پھر کتنا بھائی آپ دیکھیں. نہیں، ہم پھر بھی دیکھیں، ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کو منیمائز کریں. اگر ان کی کوئی تلخی ہے بھی، اس میں بحرین بھی شامل ہے، کیونکہ اس میں دو جو ملک ہیں. اور ایک میں اور بات بتاؤں، آپ صرف اس کو پاکستان کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. UAE اور بحرین دونوں جو ہیں وہ گلف کنٹریز سے بھی ناراض ہیں. ان کا خیال یہ ہے، دیکھیں نا جس طرح سے قطر نے بیہیو کیا ہے، جس طرح سے سعودی عرب نے بیہیو کیا ہے، وہ UAE کی لائن کے مطابق نہیں ہے. تو پہلے بھی کلیش آپ کو یاد ہوگا، 5 ملکوں نے قطر کا بائیکاٹ کیا تھا، ان میں سعودی ایک پیج پر تھے. پھر اس میں ایک اور مسئلہ ہے نا، پھر آپ سوڈان میں جائیں گے، سوڈان میں، صومالیہ میں، یمن میں آپ کو جانا پڑے گا. آپ کو یاد ہے سعودی عرب نے ڈیڈ لائن دی تھی، جی، الٹیمیٹم دیا تھا، نکلیں یمن سے، آپ نے نکالنا پڑا. سو اس میں میں نہیں سمجھتا. سوڈان کو ہم JF-17 بیچنے جاتے ہیں. ایک تو نا کراما صاحب مہربانی کیا کریں، آپ اس طرف چیزوں کو نہ لے کے جایا کریں جہاں خرابی ہو. اب آپ جان بوجھ کے جو ہے کیسی خبر لے کر آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا تو چھوڑیں وہ. اچھا، ہم نے چھوڑ دیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بات ہے کہ جمعے کو مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں جمعے کو مذاکرات کی ٹیبل سج رہی؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اس طرح سے میں زیادہ کوئی پر امید نہیں ہوں. میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، میں دوبارہ یہ عرض کر دیتا ہوں. نہیں، یہ تو آج کی بات ہے. نہیں، میں آج کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے جناب ابھی پاکستان کو بہت محنت کرنی پڑے گی. جو بیک ڈور چینلز ہیں ڈائریکٹلی، شاید اگر ڈائریکٹلی کا چانس ہوتا نا تو امریکہ وہ لائن لیتا 3 سے 5 دن والی. امریکہ جو 3 سے 5 دن والی لائن پہ پیچھے ہٹا ہے نا، اس کا مطلب تھوڑا پروسیس لمبا ہے. جی ہاں، اور امید کا بھی ہے. امید ہے دونوں طرف سے. چلے دیکھتے ہیں جمعے کو اسلام آباد میں پھر ٹیبل سجنے جاری، کیونکہ اعلان جو ہے پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا ہے، اور پھر شاید سوٹ کیس جو ہے وہ پیک کرنا JD وینس شروع کر چکے ہیں. دیکھتے ہیں کیا اچھی خبریں آتی ہیں اور کیا اس جنگ کے نتائج سامنے آتے ہیں جو کہ ساری دنیا کو بھگتنا پڑیں گے. مجھے اور عمر دراز گوندل صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.